सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नदी, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान होंगे हमारे प्रोग्राम में। इससे पहले भी दो प्रोग्राम हमने लंदन से किए थे। ये जी कुदसिया साहबा होंगी नॉर्वे से हमारे साथ, और आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात आप देखते हैं, किसी भी इस्लामी मुल्क में ऐसे कवानीन मौजूद नहीं जो पाकिस्तान में, और जिसकी वजह से बेशुमार बेगुनाह लोग जो है वो जेलों में भी हैं। तौहीन मज़हब के ऐसे ऐसे ख़तरनाक खेल खेले जा रहे, लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेला जा रहा है। और जो आज प्रोग्राम हम लेके आए हैं, उसमें जो सबसे अहम बात है कि नॉर्वे में भी इसके मतलब बाकायदा तौर पर एक प्रोग्राम किया गया, आवाज़ उठाई गई, और स्पेशल तौर पर ऐसे लोग भी पाकिस्तान गए जिस तरह मुबारक सानी केस और इस तरह के और केस थे, उन पे उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी रिसर्च मुकम्मल की। और उस प्रोग्राम में कुदसिया साहबा को भी दावत दी गई। मैं उन्हीं से पूछूंगा कि प्रोग्राम कैसा रहा, और किस तरह इन्हें दावत मिली, कैसे ये वहाँ पे पहुंची और वहाँ पे क्या हुआ। ये है असल में जो मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम आपको सलाम। और आप सब सुनने वाले आपके सामीन सामियात को, और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। आपका भी शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि ये जो सेमिनार वहाँ पे हुआ, आप वहाँ तक सबसे पहले तो थोड़ा सा बताएं कि किस तरह आपको कोई दावत दी गई या आपने खुद कोई राब्ता कायम किया? जी ऐसा है कि काफी अर्सा हो गया है मुझे यहाँ रहते हुए नॉर्वे में, और मैं चूंकि ओस्लो से जरा दूर रहती हूँ, तो ज्यादातर अदबी प्रोग्राम जो होते हैं वो सेमिनार्स वो ओस्लो होते हैं जी। और ओस्लो में पाकिस्तानी कम्युनिटी काफी सारी मौजूद है कि जो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे प्रोग्राम करती रहती है। तो पिछले साल मुझे एक ऐसे ही प्रोग्राम का पता चला, और वो इसलिए मैं मेरे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था, मैं अहम था मेरे लिए। वो सेमिनार तो नहीं था, वो एक किताब की रुनमाई थी, और वो किताब अतान सारी साहब यहाँ एक नॉर्वेजियन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं टीवी के जी। और 3 दहाइयों से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। उन्होंने ब्लास्फेमी पे एक किताब लिखी थी जिसमें वो खासतौर पे पाकिस्तान गए। मुबारक सानी केस उस वक्त काफी मशहूर था वहाँ पे, वो अहमदियों से मिले और अहमदियों के हक में और इस कानून के खिलाफ जो नाजायज मुकदमात वगैरह वहाँ पे होते हैं, ना सिर्फ अहमदियों पे बल्कि बाकी कम्युनिटी पर भी, उसके ऊपर बड़े सैर हासिल उन्होंने वो किताब लिखी थी नॉर्वेजियन जुबान में जी। उसकी रोनुमाई थी जहाँ पे मैं मुझे शामिल होने का मौका मिला। उसके बाद गाहे बगाहे उनसे मुलाकात भी होती रही, उस टॉपिक पे बात भी होती रही, और मुझे ये जान के ओस्लो में काफी प्रोग्राम देखने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि यहाँ के जो पाकिस्तानी हैं पढ़े लिखे सुलझे हुए, और वो इंतहाई शदीद हद तक वो इस कानून के खिलाफ है, ब्लास्फेमी के कानून के खिलाफ भी, और जो आइन बना हुआ है सन 73 का उसके आइन के भी खिलाफ है कि ये नहीं बनना चाहिए था जी। तो अच्छा खासा इनके साथ एक तारुफ होता गया, शेर अदब की महफिलें भी होती हैं उनके साथ। तो पिछले दिनों मुझे इन्हीं से पता चला है, एक यहाँ के पाकिस्तानी शायर हैं, उनको निशान इम्तियाज भी मिला हुआ है, जमशेद मसरूर साहब उनका नाम है, उनके साथ हम राब्ते में थे। तो उन्होंने बताया कि एक थिएटर होने वाला है और वो भुट्टो के हवाले से है, उस थिएटर का नाम है सजाए मौत। तो हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ तकलीफ दे हो, लेकिन अगर आप चाहें तो आप वो देख सकती हैं, वो अगर आप आए तो भुट्टो का नाम सुन के तो हम वैसे ही था मुझे कि मैं जरूर जाऊं, और अपने बेटे के हमरा भी मुझे वहां जाने का मुझे मौका मिला। तो वो उस थिएटर के मैं जो पूरी बात है काफी लंबी हो जाए कि उसको मैं 3 हिस्सों में तकसीम कर देती हूँ ताकि सुनने वालों को पता हो कि पहले हिस्से में मैं बताऊंगी कि वो थिएटर क्या था जी। दूसरे हिस्से में मैं ये बताऊंगी कि उस पैनल में क्या बात हुई जो उसके बाद बैठा था, और तीसरे हिस्से में जो हम जिस नजरिए से उसको देखते हैं, एक तरह से जमाती लिहाज से या इंसानी हमदर्दी के लिहाज से हम जिस चीज से इसको देखते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ जी। अब जो वो थिएटर था, वो थिएटर इस तरह का था कि एक नॉर्वेजियन जुबान में थिएटर था, और भुट्टो की कथासस थी कि भुट्टो जो है वो जेल में है और वो सोच रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या खोया क्या पाया, और सजाए मौत उसको हो चुकी हुई है, और ये सारा प्रोसीजर है, और वो पब्लिक को बताना चाहता है कि मैंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। तो उसमें हम जो ही हम एंटर होते हैं उस थिएटर हॉल में, तो वो एक गोल सा पिंजरा है जिसके अंदर एक छोटा सा स्टूल है जिसपे वो एक बूढ़ा सा शख्स बैठा हुआ है, और पता चल रहा है कि वो उसके चेहरे से अंदाजा होता है कि वो उसके वाइट सफेद बाल और सफेद रंग
جیسا کہ بھٹو تھا. وہ کردار بالکل اس شخص نے جو کہ نارویجین ایک لڑکا ہے اس نے وہ نبھایا بھٹو کا کردار. اور 1.5 گھنٹہ تقریباً وہ اس میں بولا ہے, بات کی ہے نارویجین میں, اور بڑے ہی اچھے طریقے سے اس نے کنورسیشن جو اس کے یوگ کے ساتھ ہوئی یا وہ عدالتی جہاں بھی اس کے سلامتی کونسل میں اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے بھٹو نے جو بیان دیے وہاں پر, اور جو بھی باتیں تھیں وہ بڑی تفصیل سے اس نے وہاں بیان کی ہیں. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جس نے لکھنے والے ٹونی عثمان صاحب انہوں نے اس کو شکل دی تھیٹر کی, وہ بہت بڑے فین ہیں بھٹو کے, تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو تیار کیا. تو بہرحال سارا پروگرام تھا. اس نے بھٹو کی پہلی زندگی جب وہ ابھی سیاست میں نہیں آیا تھا, پاکستان بنا, اس کے بعد جب وہ سیاست میں آئے اور انہوں نے جو ان سے انہوں نے کیا, جو جب جیتے سارا کچھ وہ بھی بتایا. پھر جو انہوں نے جب جو جنگ ہوئی, ڈھاکہ فال ہوا, اور اس میں جب 73,000 قیدی جو تھے وہ ہو گئے, ڈھاکہ فال ہو گیا ان کو, جو کچھ بھی انہوں نے وہ سب آپ مطلب میں بس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہی تاکہ یہ جو انٹرویو ہے یہ لمبا نہ ہو جائے, وہ سارا کچھ اس میں انہوں نے بتایا. اور پھر تیسرے پہلو میں اس نے, مجھے نہیں تھا اندازہ کہ وہ احمدیوں کا نام بھی لیں گے, تو اس نے کہا کہ بھٹو نے پھر آخر یہ کہا کہ میرے سے ایک فیصلہ ہوا اور میں نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا, اور اس کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے اندھیرا چھا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ بھٹو اکیلا بیٹھا سوچ رہا ہے کہ مجھے یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا, اور جو احمدی ہیں وہ مجھ سے اس بات پہ ناراض ہیں کہ اس نے یہ ظلم ہم پہ کیا, اور ہو سکتا ہے کہ آج میں یہاں جو بیٹھا ہوں یہ اسی کی سزا ہے. یہ وہ ایک طرح سے وہ اس نے یہ بیان کیا, یہ اس کے الفاظ سے جو وہ پبلک سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے. اور بہرحال پھر اس کی وہ پھانسی کی اینڈ ہو جاتی ہے کہ اس کو پھانسی ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد پینل بیٹھا, اس پینل میں 2 پاکستانی تھے, ایک ہمارے یہاں پولیٹیشین ہے اور ایک اور تجزیہ نگار تھے, وہ تھے 2 جو نارویجن جرنلسٹ تھیں, اور ہوسٹ تھے وہ بھی نارویجن تھے. بہرحال جو وہ تبصرہ کر رہے تھے وہ پہلے انہوں نے جو اس ڈرامے کے بارے میں تعریف کی کہ یہ بہت اچھی کوشش تھی کہ ہمیں اپنے سیاستدانوں کو یاد رکھنا چاہیے, بڑے لیڈرز کو یاد رکھنا چاہیے, اور ان کی زندگی کی کہانیاں ہمیں آگے لوگوں کو بتانی چاہیے. ایک اچھا تھا. پھر دوسری بات یہ کہ کیا غلطیاں تھیں, جو ایک شخصیت تھی بھٹو کی, اور پھر بھٹو نے سیاست میں کیا کیا غلطیاں کی, جن میں سب سے بڑی غلطی جو یہ تھی کہ انہوں نے ایک آئین بنایا جس میں ایک طبقے کو غیر مسلم قرار دے دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور جس کی بنا پہ آج جو پاکستان کے حالات ہیں کہ ہم یہاں سے پاکستان جاتے ہوئے ہم سوچتے ہیں 100 بار کہ ہم جائیں کہ نہ جائیں, کہ یہ ایسا قانون بن چکا ہوا ہے کہ جس بنا پہ ہمیں نہیں پتا کہ کب ہم پہ کس قسم کا کوئی بھی مقدمہ اپنی ذاتی دشمنی میں کر کے قائم کر کے تو ہم جیل میں جا سکتے ہیں, اور جس کی نکلنے کی کوئی صورت نہیں بنتی. C-295 جو مقدمہ آئین ہے اس کی شک. تو یہ آپس میں باتیں کی تھے. وہاں پر جو دوسرے تھے تجزیہ نگار, انہوں نے بھی یہی کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر دے کون شیعہ ہے, کون سنی ہے, کون مسلم ہے, کون غیر مسلم ہے. یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو یہ پینل بھی کافی دیر آپس میں ان کا ڈسکشن چلتی رہی سی بھائی, اور چیز مین یہی تھی کہ بھٹو کی شخصیت کیا تھی اور بھٹو نے کیسی سیاست کی, اور یہ کہ بھٹو نے جو یہ فیصلہ کیا تھا یہ والا, ان کے ساتھ جو سزائے موت ہوئی اصل میں یہ ان کے ساتھ ناانصافی تھی. یہ 3 چیزیں تھیں جس پہ وہ بحث کر رہے تھے. تو جیسے کہ ان کا آڈینس کی طرف توجہ ہوئی اور آڈینس انہوں نے سوال چاہا, تو پھر اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے مجھ آج اس کو ایک ہمت دی اور میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ آئین کی بات کر رہے ہیں اور آپ احمدیوں کی بھی بات آپ نے کی ہے, تو آئین جس طبقے کے خلاف یہ آئین بنا تھا آپ نے اس کا کوئی بھی نمائندہ پینل میں نہیں بٹھایا, تو کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں ہے. تو وہ ہوسٹ کہنے لگے کہ آپ یہ بات تو جنہوں نے یہ سارا پروگرام ایڈ کیا ہے ٹونی صاحب, آپ انہیں سے پوچھیے. تو پھر جب وہ پھر کھڑے ہوئے ٹونی عثمان صاحب, انہوں نے کہا کہ میرا کوئی ایسا قصدن بلا ارادہ جان بوجھ کے میں نے ایسا نہیں کیا, کیونکہ یہ بھٹو کے متعلق تھا, ان کی سیاسی فیصلوں کے متعلق تھا, اور دوسری بات یہ کہ چونکہ اس آئین کی وجہ سے احمدیوں کو بہت تکلیف پہنچی, اور اب تک پاکستان میں جو حالات ہیں وہ خراب ہیں اس آئین کی وجہ سے. تو میرے ذہن میں یہ چیز آئی نہیں, مجھے یہ تھا کہ کہیں دکھ نہ ہو, ان کو تکلیف نہ ہو, یا میں کسی وجہ سے کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنوں. تو اس لیے میرے ذہن میں نہیں آیا کہ میں احمدیوں کو اس پینل میں بٹھاؤں. تو میں نے پھر کہا کہ کیا میں احمدی ہوں, میرا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے, تو کیا میں اپنی بات پیش کر سکتی ہوں کہ آپ یہ لوگ آپ صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھٹو کی وجہ سے شاید احمدیوں کو تکلیف ہے, تو یا ناراض ہیں بھٹو سے احمدی جو ہے. تو پھر میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ شاید یہ چیز نہیں جانتے کہ جس وقت الیکشن ہونے والے تھے
بھٹو کے پہلے الیکشن جمہوری پاکستان کے جمہوری الیکشن پہلے والے, تو اس الیکشن میں ان کے ان کا جو بھٹو تھا وہ ہمارے لیڈر ہمارے امام ان سے خود اس نے رابطہ کیا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ ہمیں ووٹ دیے جائیں. تو وہ کمپین چلائیں اور میرے لیے ووٹ دیں, اور ہماری جماعت نے باقاعدہ طور پہ کمپین ہوئی اور بھٹو کو ہم نے اس میں شامل ہوئے, کیونکہ وہ کہتا تھا کہ جس طرح پاکستان بنانے میں جماعت احمدیہ نے کردار ادا کیا تھا, قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا, اسی طرح یہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں جمہوری نظام کے قیام کے لیے. اور ہم احمدی جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے حامی تھے, بھٹو کو پسند کرتے تھے, بھٹو کی جو بھی ان کی اس کا جو ایجنڈا تھا اس کو پسند کر کے تو پھر بھٹو ہم لوگوں نے ووٹ دیے تھے, اور پھر سب بھٹو جیت گیا. اس کے بعد کیا ہوا, بھٹو کے جیتنے کے بعد جو کچھ بھی ہوا, بنگلہ دیش بنا, الگ الگ جو بھی مسائل آئے وہ اس کے غلط فیصلے تھے. اور اس کے بعد جو پہلی سات کانفرنس ہوئی اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بھٹو جو ہے وہ عالم اسلام کا لیڈر بنے گا, اس کے اوپر اس کو پریشرائز کیا گیا تھا, اور اس بنا پر اس نے یہ جو سارا آئین بنانے کے لیے ہمارا فیصلہ جو تھا یہ قومی اسمبلی میں لے گیا. تو اور وہاں یہ فیصلہ ہوا. اب آگے ڈیٹیل میں جانے کی اس لیے ضرورت نہیں, آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا. آپ کہتے ہیں کہ بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوئی, مطلب کہا جاتا ہے کہ بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوئی, تو کیا بھٹو نے ناانصافی نہیں کی تھی؟ کیا وہ احسان فراموش نہیں تھا؟ اور کیا اس نے اس مسلمان اقلیت کو جن سے اس نے ووٹ مانگا تھا اور اسی کو پھر اس نے غیر مسلم قرار دے دیا؟ اور پھر اس کے نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے کہ آج 50 سال گزر چکے ہیں, ملک میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ اس دن کا واقعہ ہے جس دن مرید کے میں کا واقعہ ہوا تھا, اور مرید کے میں لوگوں کو جو بھی وہاں پہ ایک طرح سے قتل عام کہا جاتا ہے کہ ہوا ہے. تو یہ اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے. امن نہیں ہے, آپ لوگ خود یہاں سے نہیں جانا چاہتے کہ پاکستان جا کے اتنے تکلیف کے حالات ہیں یہ. تو وہ ٹونی پھر کہنے لگے کہ اس کا جواب ہم یہ دے سکتے ہیں کہ جب بھٹو کو ہٹایا گیا تھا, ٹھیک ہے بھٹو نے ان کی غلطی تھی, اس کو یہ آئین نہیں بنانا چاہیے تھا, لیکن جب اس کو ہٹایا ضیاء الحق نے تو ضیاء نے اس کی ساری چیزیں جو تھی امینڈمنٹ جو تھے جو بھی اس کے تھے وہ سارے ڈیلیٹ کر دیے, سب مٹا دیے. اس نے پارٹی کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی. اگر وہ چاہتا تو یہ شک بھی ہٹا سکتا تھا, لیکن اس نے اس شک کو اور مضبوط کر دیا, بلکہ اس میں مزید ترامیم کر کے اور زیادہ مظالم کیے. تو پھر میں نے کہا پھر آپ دیکھ لیں اس کا بھی انجام. یعنی یہ کہ اگر آپ ان ناانصافی پہ ناانصافی کرتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے, لیکن کوئی بھی اس آئین کو لے کے اس کو ہٹانا نہیں چاہتا کہ نہیں اس کو رہنے دو, باقی جو مرضی آپ, قانون ہے ہی نہیں کہیں پر بھی اگر دیکھا جائے ملک میں. تو اگر آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں تو اس کے بعد عطا انصاری صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, اس میں انہوں نے یہ سوال کیے کہ اینڈ میں اس پورے ڈرامے کے اوپر جو انہوں نے آرٹیکل لکھا, تبصرہ کیا, تو اس کے بعد انہوں نے عوام کے سامنے یہ سوال رکھے تھے کہ اگر یہ تھیٹر کیا گیا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے سچ دکھایا ہے, بلکہ ہم نے وہ دکھایا ہے جو ہمیں پتا تھا یا وہ جو ہم نے لوگوں سے سنا, اور وہ ہمیں نہیں پتا کہ بھٹو جو تھا وہ واقعی نادم تھا کہ نہیں تھا, لیکن ہم یہ چیز آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور آپ خود فیصلہ کر لیں. تو جو سوال تھے وہ یہ تھے کہ کیا بھٹو حقیقت, انہوں نے کیونکہ بھٹو نے بلوچستان میں بھی فوج کشی پر کی ہوئی تھی, تو اس نے سوال یہ کیا کہ کیا بھٹو حقیقت میں کبھی بلوچستان میں فوج کشی پر نادم ہوئے, یا انہیں احمدیوں کو کافر قرار دینے کے عمل پر کبھی افسوس ہوا, کیا انہیں انڈیا اور بنگلہ دیش میں جو محصور بہاریوں کو پاکستان لانے کے لیے اور محنت کرنی چاہیے تھی, اور کیا بھٹو کو سن 71 کا الیکشن جیتنے والے بنگالی رہنما مجیب الرحمان کے حق میں حکومت کی کھل کر حمایت کرتے ہوئے مجیب الرحمان کو ملک کا وزیر اعظم تسلیم کرنے کا اعلان کرنا چاہیے تھا. اب یہ سوال اس نے رکھے ہیں عوام الناس کے سامنے کہ یہ جو کچھ بھی پاکستان کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے, اس کی نہج پہ اگر سوچا جائے کہ کہاں پہ غلطی ہوئی تھی تو اس کا مداوع کیا جا سکتا ہے. تو میرا جو ان کو سوال تھا, اس میں جب یہ پروگرام ختم ہوا تو ہوسٹ نے بھی میرا شکریہ ادا کیا کہ اچھا کہ آپ نے اپنا ایک واضح جو ایک پیغام تھا آپ نے دیا جو آپ کے ساتھ بھی تھی, اور میں نے کو یہ کہا کہ دکھ ہمیں بھی ہے, کاش کہ وہ یہ آئین نہ بناتا تو آج اس کے ساتھ وہ کچھ نہ ہوتا جو ہوا, لیکن یہ اللہ کی تقدیر تھی جو بعض اوقات ہوتی ہے. تو اس میں اگر ہم اپنے طریقے سے پیش کریں جس چیز کو کہ ہم چونکہ اپنے آپ کو ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ساتھ جو بھی اختلاف ہے اس قوم کا یا اسلام کا حوالے سے, اگر یہ جو اس وقت کے جو مسلمان ہیں پاکستان میں وہ جو بھی اختلاف کرتے ہیں,
لیکن اگر سوچیں تو ہمارے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی میں تھوڑی سی بات یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گی کہ ان کا ایک الہام تھا کہ ایک دشمن کے بارے میں ایک الہام تھا کہ وہ 52 سال کی عمر سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہوگی اور اس کو پھانسی دے دی جائے گی. میں اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں, الفاظ کچھ اور ہے. تو وہ اس وقت کے جو علماء تھے وہ باقاعدہ ضیاء الحق کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ بھٹو کو بھی پھانسی مت دو. اگر یہ پھانسی دے دی گئی تو یہ احمد یہ کہیں گے کہ دیکھا نا ہمارا یہ الہام تھا, پیشن گوئی تھی کہ ایک مخالف شخص کو پھانسی دی جائے گی, سزا ہوگی, تو یہ نہ دو. لیکن جو تقدیر تھی اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ضروری تھا. خدا تعالیٰ کی ایک صداقت پوری ہونی تھی, حضرت مسیح موعود کی ایک صداقت پوری ہونی تھی کہ بھٹو کو پھانسی ہوئی. اور پھر اس کے بعد 52 پہ 52 کا بھی ایک الہام ہے. اور میں جو اس چیز کو ایسے دیکھ رہی ہوں کہ آج اب 52 سال ہونے والے ہیں, پورے 51 سال پورے ہو چکے ہیں, 52واں سال ہے اس آئین کو. تو اس عرصے میں دوبارہ دنیا کے کونے سے, ناروے ایک شہر دنیا کا کونا ہے, یہاں سے یہ آواز اٹھی ہے نئے سرے سے. آج تک بھٹو کے بارے میں کہیں کچھ نہیں کہا گیا, کوئی تھیٹر, کوئی ڈرامہ, کوئی فلم جیسے جناب پہ نہیں بنائی. جناب ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, اس پر ابھی بات چیت جاری رہے گی, ہمارے ساتھ رہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر, اور اس وقت قدسیہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. جی, اور آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ پھر میں سوالات کچھ کرنا چاہوں گا بعد میں. جی مجھے ایک نا تھوڑا سا اپنے سامعین کے لیے میں ایک چیز یہ واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ جس وقت پہلی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی اس وقت جتنے بھی پاکستانی ملک کے سربراہان وہاں پہ موجود تھے, وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ عالم اسلام کا ایک لیڈر ہونا چاہیے, اور ایک جو اسلام جس طرح یورپین یونین اکٹھی ہے ویسے مسلمانوں کی یونین بھی ایک ہونی چاہیے. اور مسلمانوں میں چونکہ خلافت جو ہے وہ اس کو اہمیت حاصل ہے کہ خلافت ہی اصل اسلام ہے, تو شاہ فیصل کو خلافت کے لیے خلیفہ بنانے کی ایک تجویز تھی. تو اس صورت میں جب خلافت کی تجویز رکھی گئی تو ان کو یہ تھا کہ پاکستان میں تو پہلے خلافت موجود ہے, بانی سلسلہ جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی جو اس احمدیت سلسلہ کے بانی ہے, ان کے آگے خلافت چل رہی ہے, تو وہ چاہتے تھے کہ اس کو ختم کر دیا جائے اور شاہ فیصل کو خلیفہ بنا دیا جائے. اس سلسلے میں وہاں پہ ووٹنگ ہوئی باقاعدہ, اور بڑے بڑے ملکوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس چیز کے حق میں ہے کہ ان کو ایک مسلم قرار دے دیا جائے اور شاہ فیصل کو خلیفہ بنا کے عالمی اسلام کا لیڈر بھٹو کو بنا دیا جائے. یہ ساری ایک سیاسی فیصلہ تھا جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. اگر دیکھا جائے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مذہبی فیصلہ تھا یہ والا, اور فرقوں نے کچوں کے اجماع کیا تھا, ایسا کوئی اس میں اسمی کوئی سچائی نہیں ہے. یہ ان چیزوں کو اب مان لینا چاہیے, ان کو یہ ماننی پڑے گی یہ بات کہ یہ بھٹو کا صرف ایک سیاسی فیصلہ تھا. اور اس میں بھی جب اللہ تعالیٰ کا کی قدرت ٹکراتی ہے اس چیز کے ساتھ کہ آپ اسٹیٹ, کوئی بھی اسٹیٹ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کون مسلم ہے, کون غیر مسلم ہے, کون عیسائی ہے, کون شیعہ ہے. یہ ہر ایک کا اپنا ایمان ہے. جب اسٹیٹ بیچ میں سیاست کو کے اندر مذہب کو شامل کرتی ہے, اور پھر وہ کہ جب اپنی مرضی ہو تو سیاست کے بیچ میں مذہب شامل کیا جاتا ہے, اور جہاں نہیں مرضی ہوتی وہاں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے تھے نہیں کہ آپ اس کو مذہب کو بیچ میں نہ لائیں. تو جب آپ خود ریاست کے اندر, آئین کے اندر, آرٹیکل کے اندر آپ مذہب کو شامل کر دیتے ہیں اور پھر ملک میں انارکی پھیلاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو انتہا پسند نہیں ہے, تو یہ منافقت ہے, یہ سب سے نچلا درجہ ہے. تو اس کے بعد پھر یہ جان بوجھ کے انہوں نے اسمبلی کے اندر یہ کاروائی ڈالی, چھپ کے کاروائی کی قومی اسمبلی کے اندر, اور وہاں پر جو ساری کاروائی ہوئی اس کو جو اس وقت کے علماء تھے یا جو بھی لوگ بیٹھے تھے کابینہ کے, ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ احمدی مسلمان ہیں, ہم ان کو کافر ڈکلیئر کر ہی نہیں سکتے, لیکن اس کے باوجود چونکہ فیصلہ ہو چکا ہوا تھا کہ کرنا ہی کرنا ہے, تو مجبوراً پھر ان کو وہاں پہ ووٹ ڈالنے پڑے. اور بعد میں باہر نکل کے ان کے جو وزراء تھے بھٹو کے, وہ تقریباً روتے تھے اور کہتے تھے ہمارے ساتھ زبردستی ہوئی ہے, ہم نہیں ووٹ ڈالنا چاہتے تھے اس میں کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیں. تو اب اگر یہ انہوں نے یہ ناانصافی وہاں پہ ہوئی احمدیوں کے ساتھ, اور آج 50 سال گزر چکے ہیں, ابھی تک یہ ناانصافی چل رہی ہے, اور اس کی کہتے ہیں نا آٹے کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. ہم تو اللہ کے لیے سہ رہے ہیں احمدی جو ہے, لیکن آج کا پاکستانی جس طرح پس رہا ہے نا, اس کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے کہ کاش ان کو ابھی بھی سمجھ آ جائے. یہ جس دن یہ آئین ہٹا کے سب کو ایک نظر سے دیکھنا شروع کر دیں گے انسانیت کے ناطے, پاکستان کے حالات ایک دم ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ خدا کے وعدے ہیں کہ مجھے نہ چھیڑو, میرے پیاروں کو نہ چھیڑو, میرے دین کو نہ چھیڑو. جب آپ دین کے ساتھ زبردستی کھلواڑ کریں گے تو یہ وہ سب کچھ ہوگا جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے. جی اچھا, یہ بتائیے کتنے لوگ تھے وہاں پہ اس پروگرام میں؟ جی یہ تقریباً
تقریباً 9 اکتوبر سے لے کے 14 اکتوبر تک اس کے کسی دن 2 شو بھی ہوتے رہے ہیں اور ایک شو بھی ہوتا رہا ہے. ہر شو میں تقریباً 250 کے قریب افراد ہوتے تھے. اور پاکستانی بھی بڑی تعداد میں تھے. اس میں پاکستانی, انڈینز, نارویجینز سب تھے, سب آتے تھے. احمدی بھی بیچ میں مجھے پتا, اور بھی 2-3 احمدی میری موجودگی میں بھی وہاں پہ تھے. تو لوگوں نے آ کے دیکھا ہے, بڑی دھوم مچی رہی ہے کہ یہ بڑا اچھا, لوگوں نے اس کا اچھا رد عمل پیش کیا کہ یہ اچھی چیز ہے. اچھا, ایک جو بڑی اہم چیز کی طرف توجہ ہمارے لوگوں کو دینی چاہیے کہ کیا کھویا اور کیا پایا. 50 سالوں میں آج دیکھ لیں, نہ ہم جمہوریت بنا سکے, نہ مذہب بنا سکے, ہمیں اپنی فکر نہیں ہے, دوسرے کی زیادہ فکر ہے. اپنا چاہے ہمارا بیڑا غرق ہوا ہو, مگر دوسرے کی ایسی ہوتا ہے کہ اسے ہم جتنی بھی تکلیف دے چکے, یا ہماری ہوتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا, یہ ہو جائے گا. آج بھی اس طرح کے پروگرام پاکستان میں چل رہے ہیں. صبح بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ کیپٹن صفدر جیسے لوگ جو مذہب کا جن کو پتہ ہی نہیں, وہ بھی مذہبی لیڈر بنے ہوئے ہیں, اور ہنسی آتی ہے اس کی باتیں سن کر. اور وہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے جو صبح پروگرام کیا, سب چیزیں ہم نہیں بتاتے, بڑی گندی گالیاں نکال رہے ہیں. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہی پنجاب گورنمنٹ, ابھی میڈم نے بھی یہی کہا کہ منافقت ہمارے اندر بھری ہوئی ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں جی کوئی کسی کے خلاف ابھی بات کرے گا دہشت گردی کا مقدمہ ہوگا, دوسری طرف ابھی تک کیپٹن صفدر کے خلاف مجھے تو کوئی ایسا مقدمہ نظر نہیں آیا. اچھا, ایک بڑی اس میں عجیب بات ہے کہ ناروے کے لوگوں کو یہ دلچسپی پیدا ہوئی کہ اس کی چھان بین کریں, کیا یہ معاملات ہے, کیوں ایسے ہوا. مگر ہمارے لوگوں کو کیوں نہیں کبھی ہوئی؟ ہمارے بھی تو وہاں پہ دانشور ہوتے ہیں, بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. میں نے وہاں بہت دفعہ دیکھا ہے مختلف ملکوں میں, جیسے امریکہ, کینیڈا, جرمنی, یہاں بھی سیمینار وغیرہ ہوتے ہیں. لیکن ناروے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ناروے میں جتنا بھی تھوڑا طبقہ ہے, پڑھا لکھا طبقہ جو بھی ہے, وہ بالکل بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہے کہ یہ آئین ہونا چاہیے. ایک چیز. دوسرا, میں بلاسفمی کے خلاف جو سب سے آواز بڑی اٹھائی گئی ہے وہ ناروے سے اٹھائی گئی. سب سے پہلا سیمینار 2023-24 سے مجھے کرنے کا موقع ملا, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. اور پچھلے سال ہم لوگوں نے وہ سیمینار کیا اور ہم لوگوں نے آواز اٹھائی, خاص طور پہ جو بچے, جو راؤ عبدالرحیم گینگ کا جو ان لوگوں نے جو 450-500 بچہ جو تھا وہ گرفتار کر کے جھوٹے مقدمے میں, اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی. تو ہم لوگوں نے پلیٹ فارم دیا, ہمارے احمدی کچھ جو تھے وہ امریکہ سے بھی آئے, اور یہاں سے بھی ہم نے ہیومن رائٹس والے لوگ پکڑے, اور عطا انصاری صاحب کو بھی ہم نے بلایا تھا لیکن وہ کسی وجہ سے نہ آ سکے. اور سونیا خان ہیں جو ہماری ایک سیلیبریٹی ہے پاکستان کی, وہ ان کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں. اور ہم نے ان بچوں کے لیے وکیل بھی کیے, ان کی آواز اٹھائی, اور ان کے والدین کی ہم مدد کر رہے ہیں کیونکہ اتنے برے حالات ہیں. غریب کر کے ان کو نا بالکل ایک طرح سے ننگا کر چھوڑا ہوا ہم لوگوں نے, کہ پورا کا پورا گینگ ہے نیچے سے لے کے اوپر تک, سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے بچے کو وہ لوگ پھنساتے ہیں, پھر اغوا کرتے ہیں, پھر ان پہ ٹارچر کرتے ہیں, پھر ان سے نیچے سے لے کے پیسے شروع ہوتے ہیں, رشوت جو شروع ہوتی ہے, 5-5 لاکھ سے کم کی تو بات ہی نہیں ہے نا. بچوں سے ملنے جانا ہوتا ہے تو وہ ان کو جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے ان کو بھی کھانے دینے پڑتے ہیں, ان کو راشن ڈالنا پڑتا ہے, پھر بھی جا کے بچے سے ملنے دیتے ہیں. ایک بچہ تو نابینا ہے, پھر اور بچے 4-5 بچے جو ہیں بےچارے وہ فوت ہو چکے ہیں اندر, اور ان کو سزائے موت ہو چکی ہے. قصور کچھ بھی نہیں ہے, کوئی قصور نہیں ان کا بیچاروں کا, اور بلاسفمی کے مقدمے میں ان کو ڈالا ہوا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم دین کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک چیز ہے, یہ جو بچے جن بچوں کی بات کی جا رہی ہے وہ احمدی نہیں ہے, لیکن جب بھی آواز اٹھائیں, ہم بھی اسی پہ ہوتے ہیں, انسانیت کے لیے آواز اٹھائیں. جہاں پہ آپ کو انصاف نہیں مل رہا, جسٹس نہیں مل رہا, وہاں پہ آواز اٹھانی چاہیے. تو یہ تو بڑی ایک اچھی بات ہے, بڑی کوشش آپ لوگ کر رہے ہیں وہاں پہ, اور کرنی بھی چاہیے. ایک اور چیز ہے, بڑے سب کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے جیلوں میں بند. کیا وجہ ہمارا جسٹس سسٹم اتنا کمزور ہے کہ کوئی آرڈر جاری نہیں ہوتے, کوئی ضمانت نہیں ہوتی؟ دیکھیے باتیں تو بہت ساری ہیں, آپ کا چینل نہ بند ہو جائے, بہت کچھ کہنے کو ہے. اس لیے کہ میں بات نہیں کچھ کہنا چاہ رہی, اس لیے کہ سارا سسٹم ہی غلط ہو چکا ہے. پاکستان کا سسٹم ٹوٹلی اوپر سے لے کے نیچے تک, ہم اس کو, ہم جو بڑی پوری ریاست ہے, دیکھیں الیکشن ہوتا ہے, آپ کا ووٹ چوری ہو کے ایسی پارٹی کو بٹھا دیا جاتا ہے جن کے پاس کوئی سیٹ نہیں تھی, جن کے پاس کوئی ووٹ نہیں تھا,
सब धांधली, ऊपर कोई नहीं बोल सका, ना चीफ जस्टिस बोल सका, और आपको पता है करवाने वाले कौन, पूरा का पूरा सिस्टम। आज मैडम वहां बैठी नहीं, क्या वो वोट लेकर आई है, वो वही कहती थी कि वोट को इज्जत दो। हमें कहते थे हम बोले ना, हमारे खिलाफ एक पार्टी ने, पीटीआई ने क्या कर लिया या नून लीग ने क्या कर लिया, हम तो सिर्फ हक की बात करते हैं। क्या आप ये देखें कि अगर आप सच को छोड़ेंगे, जो इस्लाम की सबसे बड़ी कहते हैं ना, इस्लामी टच ना दो, एक तो जो कोई पहले बोलता था उसको कहते थे आप इस्लामी टच देते हैं। इस वक्त सारे के सारे ऊपर से लेकर नीचे तक जो फौज का बयान आ रहा है, या जो नून लीग का बयान आ रहा है, या जो किसी पार्टी का बयान आ रहा है, हर जगह इस्लामी टच दिया जा रहा है। अब उनको सारी चीजें याद आ गई हैं। जब कत्लेआम हो रहा था, जब घरों में घुस के लोगों को उठाया जा रहा था, जब अहमदियों पे जुल्म हो रहा था, जब और लोगों पे भी हुए इस ऐसे कवानीन जो बनाए गए, मसीह बरादरी बड़ी मुतासर हुई है, उनको घरों को आग लगाई गई। जी जी जी। अब वही सब कुछ, जो सब कुछ हमारे साथ करते रहे इन 50 सालों में, वही सब कुछ इनके साथ हुआ, और कुछ शायद एक दहशतगर्द पार्टियां बनाई गई। फिर अब उनको भी खुद अपनी मर्जी से खत्म कर रहे हैं, इसलिए कि वो उनके मुंह को आ रहे थे। तो ये तो अल्लाह ताला की तकदीर है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में लिख दिया है कि जो मेरी नाफरमानी करेगा मुसलमान, तो उसको मैं काफिरों के जरिए भी मरवाऊंगा, फासिकों फाजिरों को, और मैं उस जुल्म के जरिए भी उनको मैं खत्म करूंगा, क्योंकि खुदा को पता है कौन जालिम है और कौन मजलूम है, और खुदा ने किससे क्या काम लेना है। अगर भुट्टो को बता सकता है कैसे जुर्म जो उसने नहीं किया था, अगर देखा जाए तो जो कसूरी का जो वाकया था जिस बिना पे उसको फांसी दी गई, वो तो उसने किया ही नहीं था, लेकिन उसको फांसी इसलिए हुई कि उसने और बहुत सारे कत्ल करवाए थे इसके अलावा, जो उसको नहीं, जहां पे उसको पकड़ भी नहीं हुई थी, और जो उसने दूसरी नाइंसाफियां की थी। तो अल्लाह इंसान तो माफ कर देता है, बात तो तब है ना कि अल्लाह ताला माफ करता है कि नहीं करता। बस हमारे ये है कि जब ताकत होती तो इंसान समझता है कि मैं पता नहीं कितनी देर तक इस कुर्सी पे बैठा रहूंगा, लेकिन जब ऊपर से कोई अभी ये तरीके लबैक का कुछ हो ही सकता था कि इस तरह इनकी सफाई शुरू हो जाएगी, ये अल्लाह ताला के काम होते हैं। तो और कोई पैगाम मुख्तसर देना चाहिए, काफी टाइम हो गया मेरा हाल। ये सबसे बड़ा ही यही पैगाम है कि हर कोई इंसान ये सोचे कि उसने अपने माहौल में जुल्म नहीं करना। देखा जाए तो छोटे से छोटा इंसान जो है ना, गरीब से गरीब और छोटे से माहौल में रहने वाला भी, जहां उसको मौका मिलता है ना, वो अपने से कमजोर पे जुल्म करता है। जी बिल्कुल। अगर एक किसी होटल का छोटा ले लें आप, या किसी साइकिल का पेंचर उनको लगाने वाला कोई ले लें आप, वहां ले लें, वो भी वहां पे जुल्म कर रहा है, झूठ बोल रहा है, नाइंसाफी कर रहा है। और अगर आप उससे बड़ा जहां भी देखते चले जाएं आप, ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाए A to Z झूठ चल रहा है, A to Z, वहां पे आपको कहीं भी इंसाफ नजर नहीं आता, कहीं पर भी आपको सच्चाई नजर नहीं आती। जब तक आप अपना मुहासबा नहीं करेंगे ना, आप खुद जब तक ठीक नहीं होंगे, आपके अंदर से ये चीज नहीं निकलेगी कि आपने झूठ नहीं बोलना जो सब बुराइयों की जड़ है, आपने किसी को धोखा नहीं देना, आपने किसी के साथ खयानत नहीं करनी, आपने अपने माहौल में, ये सारा कुछ नॉर्वे में ही होगा फिर मैंने कहा ये सब कुछ नॉर्वे में ही होगा, स्वीडन में ही होगा। बड़ा मशवरा देने का बहुत शुक्रिया। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। मैं भी डॉक्टर इसरार का एक बयान सुन रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था, किसी ने उनसे पूछा कि आपको क्या जरूरत पड़ी थी इतने सारे फिरके और से, आपने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद क्यों बना ली, क्या आप इस्लाम को सीधे रास्ते पे ले आएंगे? तो उनका जवाब ये था कि इस्लाम इन फिरकों की वजह से सीधे रास्ते पे नहीं आएगा, बल्कि एक ऐसी जमात होगी जो अलग से तैयार होगी, और वो फिर अपनी सियासत, अपनी रियासत, अपनी खूबियां, अपने अखलाक इस्लामी दिखाएगी, और सारी दुनिया को बताएगी कि ये है सच्चा इस्लाम। जी चलें, बहुत शुक्रिया। ये है सच्चा इस्लाम, इसकी तरफ आओ। तो ये चीज अगर नजर आने लोगों को नजर आ रही है कि इस पर कौन सी जमात है जो सच की तरफ बुला रही है, और इस तरह उसकी पेशेंगोइयां पूरी हो रही हैं, तो समझने वाले समझें, जिन्होंने नहीं समझना उन्हें तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। ना जी, बात वही है जिसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ, और ये आइन आप देख लें, रोज़ाना इसको घुमाते हैं, कभी कोई आ जाता है इस तरह आइन कर दो, कोई कहता है इस तरह कर दो, कोई इस तरह कर दो, और वही बात है कि वो खूह में से कुत्ता नहीं निकाल रहे, और समझ किसी को नहीं आ रही। हर बंदा अपने आप को ये बताना चाहता है कि मैं अच्छा मुसलमान हूँ, और जब वो उसका पता करते हैं तो सबसे ज़्यादा उसका बेड़ा गर्क हुआ होता है। किसी को हक हासिल नहीं, किसी को काफर के, किसी को हक हासिल नहीं, किसी को मजहबी तौर पर निशाना बनाए। हर बंदे को आज़ादी होनी चाहिए मुल्क में, ऐसे तमाम कवानीन इनको ख़त्म करना चाहिए। पासपोर्ट है, मजहब का खाना ख़त्म करना चाहिए, इस तरह के तमाम फॉर्म पाकिस्तान में जो है इन्हें ख़त्म करें। 52 साल से आपने देख लिया क्या हालात बने हुए,
کوئی تبدیلی نہیں آئی. میں تو روزانہ آپ کو یہ بتاتا ہوں. باقی یہ ہے کہ ہم حق اور سچ کی آواز اٹھاتے رہے کہ چینل ہمارا انشاءاللہ نہیں بند ہوتا. اور بھی کئی ایسے ذرائع ہیں، کوئی مسئلہ بن بھی جائے تو سسٹم چلایا جا سکتا ہے، لیکن سچ بولنا نہیں چھوڑنا چاہیے. چینل کو سبسکرائب کر لیں. اچھا یہ بورڈ آپ ایک دیکھ رہے ہیں پیچھے، میں نے اتنے پروگرام کیے، آخر میں مجھے یاد ہے یہ کوئی 100-150 لوگ ہیں سبسکرائب جنہوں نے ابھی تک چینل نہیں کیا. تو اگر یہ ٹائم ہو آپ کے پاس تو کر کے دیکھ لیں، پھر 1 لاکھ سبسکرائبر ہو جائیں گے ہمارے. تو آپ کا بھی شکریہ، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.